अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास करने का मिशन हुकूमत ने आज पूरा कर लिया है, मगर इस मिशन के असल हीरो अपोजिशन के वो सेनेटर्स हैं जिनके वोट के बगैर ना तो ये तरमीम मंजूर हो सकती थी और ना ही हुकूमत 64 का हिस्सा अबूर करने में कामयाब होती। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो और जेयूआई के सेनेटर अहमद खान ने अपनी अपनी पार्टी लाइन के बरक्स 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को मुमकिन बनाया है, जबकि वोट डालने के बाद सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, जबकि जेयूआई की जानिब से कहा गया है कि वो अपने सेनेटर के खिलाफ एक्शन लेंगे। और साथ ही पीटीआई की आदत से जो सैफुल्लाह अब्दो हैं उन्होंने ये गिला भी किया है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया था और उनके खानदान के 10 अफराद को उठा लिया गया था, मगर पीटीआई से किसी ने उन्हें नहीं पूछा। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट मंजूरी के बाद अब हुकूमत ये तरमीम बआसानी अगले 24 से 48 घंटों में कौमी असम्बली से मंजूर करवाने जा रही है, जहां इसको पहले ही 2/3 अक्सरियत हासिल है। आईनी अदालत के क़याम, हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर और पाक फौज कमान में चीफ ऑफ द डिफेंस और कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के 2 नए आईनी ओहदे मुतारिक करवाने समेत 59 के करीब शिकों में 27वीं आईनी तरमीम के तहत तब्दीलियां की गई हैं, जबकि सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देने की शिक भी इस तरमीम में शामिल की गई है, जिस पर खासी बहस हो रही है। हुकूमत का सेनेट में नंबर कैसा और पीटीआई को अपने ही एक सेनेटर की बेवफाई का झटका क्यों सहना पड़ा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रुकन कौमी असम्बली और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं पीटीआई के मुंतखब होने वाले नए सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद। शेख साहब, आज हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर करवाने के लिए पीटीआई और जेयूआई को एक सेनेटर्स को तोड़कर उनकी पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ वोट डलवाना पड़ा है। अब पहले तो इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता था, हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता था और इसको बुरा भी समझा जाता था, तो क्या अब हुकूमत इसको अपना सियासी हक समझ रही है? अब भी ये फेल जो है ये इतना कोई पसंदीदा फेल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हूँ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का। जी। अच्छा, बात आपने जो शुरू की, देखिए इसमें तो हर सेनेटर की अपनी मर्जी होती है। जो भी कोई एमएनए या सेनेटर होता है उसके पास तो उसने खुला वोट दिया है ना, कोई छुपा के तो वोट दिया नहीं, वो तो खड़े होके अपना इजहार किया सबके सामने। तो ये जो है ना, और अगर कोई सही समझता है, देखिए वो अपनी पार्टी से हटके तो उसको तो राय होती है उसकी, वो अपनी राय दे सकता है। उन्होंने तो फौरी तौर पे सेनेटर अब्दो साहब ने तो इस्तीफा भी पेश कर दिया और शिकायत भी की अपनी पार्टी से। तो ये तो देखिए ना, 2/3 मेजॉरिटी है कि इसमें लाजमी नहीं है कि पार्टी की लाइन को आपने टो करना है, ये तो आपका आईन है। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? अगर कोई सेनेटर अपनी ज़मीर की आवाज़ पे ये समझता है कि उसको इधर वोट देना है तो उसने वोट दे दिया। और ये को बड़ी अच्छी अमेंडमेंट हो रही है, तरमीम जो हो रही है 27वीं, तो ये कौन सी इसमें ऐसी चीज़ है जो कि ना मानने वाली थी? क्योंकि इसमें देखिए ना, जो कोई हमारी अफवाज ने फतह हासिल की इंडिया के ऊपर ये 4 दिन की जंग में, मैंने तो उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को कमांडर इन चीफ का ओहदा देना चाहिए। मैंने उस वक्त कहा था, आज से कोई 3 महीने पहले की बात है। तो आज उनको यकीनी तौर पर इस तरमीम पर तो किसी सियासी जमात की तरफ से कोई एतराज आया ही नहीं है शेख साहब, लेकिन आपने अभी ज़मीर की आवाज का जिक्र किया है। सेरेमोनियल ओहदा है पहले भी, तो अगर वो शेख साहब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रिटायर हो रहे हैं हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, तो उनकी जगह पे एक ओहदा बनाया गया है जो कि डिफेंस चीफ, डिफेंस फोर्सेज के चीफ का है। और मैं समझता हूँ कि ये इफेक्टिव काम है कि अगर इस तरह किया जाएगा तो तमाम अफवाज में बेहतर तरीके से हम आंगी होगी और उनकी आई थिंक शेख साहब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मैं बढ़ना चाहूंगी सेनेटर साहब की तरफ। सेनेटर साहब, पीटीआई का क्या रद्द अमल है? अभी ज़मीर की आवाज़ की बात भी की जा रही है और अब अब्दो साहब ने जो है वो बड़े गिले शिकवे किए हैं, उनके साथ जो है पार्टी ने अच्छा सलूक नहीं किया है
اور کسی پارٹی کے رکن نے پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی جب وہ مشکل میں تھے، یہ بھی انہوں نے کہا. تو آج کیا پی ٹی آئی سے بدلہ لیا انہوں نے؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی ذاتی وہ کیا، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو سمجھا. اس وقت تو ہمیں پوری اس کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی تو ان کا یہ جو گلہ آپ نے ابھی بتایا کہ ان کے فیملی کے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، ان کی بیگم کو اغوا کر لیا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے کچھ اسی طرح کے پریشرز ابھی بھی ان کے اوپر ہوں. بات یہ ہے کہ یہ اسمبلی اور ابھی میرے بھائی جو یہاں پر بات کر رہے تھے کہ اس میں کیا ایسی بری بات ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ان سے پوچھیں کہ اس میں اس کی ضرورت کیوں تھی، اور اس میں وہ کون سی ایسی اچھی بات ہے جس سے پاکستان کے کسی عام انسان کی زندگی پہ کوئی فرق پڑے گا، جس سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی یا استحکام پہ کوئی مثبت اثر پڑے گا. یہ ترمیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ان کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ سے جہاں پر پوری دنیا جانتی ہے، صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ 17 سیٹوں والی ایک گورنمنٹ جو ہے تو وہ اپنے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے مینڈیٹ چوری کر کے یہ جعلی پارلیمان بنائی ہے، اور اس پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ان کے پاس آئین کو اس طرح سے مسخ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ آئین بے شک کاغذوں میں انہوں نے کر لی ہوگی، لیکن یہ ترمیم کسی صورت بھی نہ پہلے قابل قبول تھی 26ویں ترمیم، نہ اب یہ 27ویں ترمیم جو ہے تو وہ قابل قبول ہے. یہ بالکل سینیٹر صاحب، آپ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو آپ لوگ کسی کمیٹی میں بیٹھے ہیں، تو آپ کے اوپر جو ایک تنقید کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے بھی اور باقی لوگوں کی جانب سے بھی کہ آپ کمیٹیوں میں بیٹھتے، آپ قانون سازی کا حصہ بنتے، آپ ایوان میں جاتے، وہاں اپنی تجاویز دیتے، تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کیا. اور اب جب یہ ترمیم جو ہے وہ منظور ہونے جا رہی ہے تو آپ کا جب واک آؤٹ کمیٹیوں سے جو ہے وہ اصل میں تو سہولت کاری ہے، آپ کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ الزام اگر لگا رہے ہیں تو ابھی تو 27ویں ترمیم میں ایسا ہوا، تو 26ویں ترمیم میں ایسا کیا ہوا تھا؟ تب تو کمیٹیز کا حصہ تھے، تب کتنے اعتراضات کو انہوں نے سنا، کتنے اعتراضات کو. یہ کوئی بھی آپ کے پاس جو بھی حکومتی بینچز میں سے کوئی بھی آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ انہوں نے اس مسودے کو پڑھا بھی ہے. سینٹ میں جو آج انہوں نے اپنا اس کو پاس کیا ہے، میں سے کسی سے پوچھ لیں، یا کل جو قومی اسمبلی میں اس پہ ووٹنگ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے اس کو پڑھنا بھی گوارا کیا ہے، ان کو پتا بھی ہے، ان کو تو مسودہ ملا ہی آج ہے. مطلب آپ ایک آئین. جی خرم صاحب، میں یہ بات شیخ صاحب سے پوچھتی ہوں. شیخ صاحب، خرم صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے مسودہ پڑھا ہے، چاہے سینٹ ہو، اب قومی اسمبلی میں بھی کل یہ جو ہے وہ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لے کر دیا جائے گا. تو دوسری ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آئینی ترمیم میں صدر مملکت کو جو ایک تاحیات عدالتی استثناء دینے کی بات کی گئی ہے، وزیر اعظم نے تو یہ استثناء لینے سے انکار کیا ہے، تو صدر مملکت کو استثناء دینے کی اور باقی لوگوں کو استثناء دینے کی ایسی کیا مجبوری تھی؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو مسودہ ہے، میں کیبنٹ کا حصہ ہوں، اور ہماری کیبنٹ کی میٹنگ جمعے کو، فرائیڈے کو، آج سے 3 دن پہلے ہوئی، اور پورے کا پورا مسودہ سب کو دیا گیا اور ہر ایک نے پڑھا اس کو، سب منسٹرز نے. تو یہ بات کہ یہ پہلے کسی نے پڑھا ہے، تو میں نے خود اس کو بالکل تفصیل سے پڑھا ہے، بڑی مائنیوٹلی پڑھا ہے، اور وہاں کابینہ میں اس کی پوری تفصیل بتائی بھی گئی ہے، اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی ہے، اور کوئی 1 گھنٹہ ہم نے یا 45 منٹ ہم نے مختلف ٹاپکس پہ اس پہ جو پراس اینڈ کان ڈسکس کیے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ صدر صاحب کو جو استثناء ہے، تو یہ صدر تو جو دیکھیں نا ایک ایسا عہدہ ہے جو کہ یعنی وہ کوئی اس نے ہیڈ آف گورنمنٹ نہیں ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، اور اس کے ڈیورنگ ٹینور اس کے اوپر فوجداری جو مقدمات ہیں وہ نہیں ہو سکتے. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، کئی ایسے ملکوں میں جس کو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے. ایون میں سمجھتا ہوں کہ یو کے میں بادشاہ ہوتے ہیں یا جو ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں، کیا ان کے خلاف کبھی آپ نے دیکھا؟ یو کے ہی ہے نا ویسٹ منسٹر مین جو ڈیموکریسی جہاں سے آئی ہے، تو وہاں کبھی آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ کیا گیا ہو یا ان کے خلاف کوئی ایکشن کیا گیا ہو؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ہاں، وزیر اعظم کیونکہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے،
اور مین تو چیزیں جو بھی جاتی ہیں وہ وزیر اچھا اعظم شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو وزیر اعظم کے استثناء والا معاملہ ہے وہ تو نوشیر رحمان صاحبہ نے کمیٹی میں اٹھایا تھا، تو جو صدر مملکت کے استثناء والا معاملہ ہے کیا یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آئی تھی یا پھر یہ ہے کہ یہ حکومتی ترمیم تھی جس کو پاس کیا گیا ہے؟ یہ کنسنسس سے حکومتی ترمیم تھی جس کو پاس کیا گیا، سب کی رضامندی سے اور اتفاق رائے سے تھی یہ، اور اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ کیبنٹ میں بھی پورا ڈسکشن ہوئی کسی، اور کیبنٹ میں تو عالم پیپل پارٹی کا تو کوئی رکن نہیں ہے ان کا، لیکن سب کیبنٹ نے فلی اس کو انڈورس کیا، اور جو وزیر اعظم کی بالکل رائٹلی بڑا اچھا کیا وزیر اعظم صاحب نے خود، سینیٹر نوشیر رحمان نے جو پیش کیا اس کو وزیر اعظم صاحب نے رائٹلی کہا کہ ڈیورنگ دا ٹینیور، اور جو کچھ ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے وہ تو احتساب اس کا کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی اس کے خلاف کوئی ایسی چیز ہے تو یہ نہیں کہ اس کو بالکل ایگزیمپٹ ہونا چاہیے، تو یہ اکارڈنگلی کئی ملکوں میں یہ چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترمیم بڑی اچھی ترمیم ہے اوور آل۔ ٹھیک ہے جی، میں خرم صاحب سے بھی پوچھتی ہوں، جو بات آپ نے کہی ہے اس پر کامنٹ میں ذرا لے لوں شیخ صاحب۔ خرم صاحب، آج پارلیمان میں ہم وہاں پر سارا دن موجود تھے، پی ٹی آئی خلاف آئین اور ریاست کا کام کرنے والی جماعت ہے، اس طرح کے تانے جو ہے یہ دیے گئے ہیں آج ایوان کے اندر، سینٹ کے اندر، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس پر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تو میرے بھائی نے، شیخ صاحب نے ایک بات پہلے ہی کہہ دی ہے کہ بادشاہتوں میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ پاکستان ایک جمہوری، اسلامی جمہوری پاکستان، جمہوریہ پاکستان ہے یا یہ کوئی بادشاہت ہے، کوئی سلطنت ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو استثناء دیں گے۔ ہم نے پاکستان جو بنایا تھا وہ تو پاکستان، یو کے جو ہے جمہوری ملک نہیں ہے، یو کے جی یو کے میں بادشاہت تو ہے نا جی، پاکستان میں باقی ساری جمہوریتیں۔ جی آپ مجھے بات کرنے دیں جناب، آپ مجھے بات یہ کرنے دیں، آپ نے بادشاہ یہ جو کا ذکر کیا تو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے نا، ہیڈ آف اسٹیٹ اس کو بادشاہ کہہ لیں، صدر کہہ لیں، لیکن یہ بات ہے کہ وہ کہیں ہم تو اسے بادشاہ میں تو نہیں کہہ رہا کہتے ہوں جمہوریت کی اعلیٰ مثال تو یو کے میں ہوتی ہے نا، یو کے میں اوپر کون سی۔ ذرا خرم صاحب کو اپنا کامنٹ کر لینے دیں۔ جی مجھے بات کرنے دیں احترام کے ساتھ۔ جی بالکل، بات یہ ہے کہ آپ ہمارے جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو ہم بڑے کلیئرلی، ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کا ہمارا جو پریمبل ہے اس میں بڑے کلیئرلی ہم اپنی ساری جو لیجسلیشن ہے اس کا منبع جو ہے تو وہ ہمارا قرآن اور حدیث سے جو ہے تو وہ ہے۔ کیا ہمارے اسلامی تاریخ میں کوئی بادشاہ، کوئی خلیفہ، کوئی لیڈر ایسا گزرا ہے جس نے اپنے لیے استثناء مانگا ہو؟ کیوں ضرورت پڑی ہے آپ کو استثناء کی؟ کیا آپ نے ایسے جرائم کیے ہیں جس پہ آپ کو استثناء کی ضرورت پڑی ہے؟ وائی؟ یہ مساوات کے، انسانوں کی برابری، بنیادی ان کے حقوق کے، مساوی حقوق کے خلاف نہیں ہے کیا یہ بات؟ کیا یہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے؟ کیوں چاہیے آپ کو استثناء؟ کس بات کا آپ کو خوف ہے؟ اگر تو آپ نے جو بات کہی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی یہ ریاست کے خلاف، پہلے تو ان لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ریاست چیز کیا ہے۔ ریاست کو ڈیفائن تو کریں، ریاست کیا کسی ایک شخص کا نام ہے؟ ریاست ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ پورا پاکستان، اس ریاست بنتی ہے عوام کے لیے، عوام کا کوئی سٹیک نہیں ہے، اور ایک فرد واحد وہ بندوق کے زور پہ پوری قوم کو، پوری عوام کو اس نے آگے لگایا، اور کبھی اس کو اپنے لیے بڑا کوئی عہدہ چاہیے، کبھی اس کو تاحیات استثناء چاہیے۔ کیوں چاہیے بھائی؟ آپ نے کون سے ایسے جرائم کیے ہوئے؟ آپ بھی یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس استثناء کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ شیخ صاحب، اب آئینی جو ہے وہ عدالت بن گئی ہے اور اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر اس کی ضرورت کیا تھی۔ ٹھیک ہے، میثاق جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے، اس کی ایک ڈیمانڈ تھی، اس کی ایک ریکوائرمنٹ تھی، لیکن یہ ہے کہ اب جو ججز ٹرانسفر سے انکار کریں گے یا وہ نہیں مانیں گے تو ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، ان کے خلاف امپیچمنٹ بھی ہوگی، اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو الزام یہ لگ رہا ہے کہ عدالت کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، عدلیہ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اپنے من پسند ججز لگانا چاہتی ہے حکومت، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، آئینی عدالت پہ اعتراض کیا ہے؟ کیا زیادہ تر جو کیسز ہیں، آپ اپنا دیکھ لیجئے، زیادہ عرصہ جو سپریم کورٹ میں کیسز رہتے ہیں وہ تو آئینی کیسز ہیں، تو عام آدمی کے جو کیسز ہیں وہ تو التوا میں پڑے رہتے ہیں،
تو اگر آئینی عدالت سیپریٹ ہو جائے اور آئین کا فیصلہ کرے کہ آئین کی کیا جو کی مطابقت رکھتا ہے اور کیا اس کی مخالفت ہے، وہ ایک الگ عدالت، اور یہ کوئی ہمارے یہاں صرف واحد ملک، کئی ملکوں میں یہ آلریڈی ہے آئینی عدالت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے کہ اس سے ہمارے کیسز جو ہے عام آدمی کو وہ موقع ملے گا کہ وہ اس کے جو مسائل ہیں اور اس کے مقدمات جلد حل ہو سکے. تو اس میں تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. باقی دیکھیں نا اپوزیشن کے تو اپنے ممبر بھی ان کے ساتھ انٹیکٹ نہیں ہیں، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا ہے صورتحال. تو یہی ہے نا کہ 2/3 دونوں ایوانوں کی، یعنی 2/3 سینٹ کی اور 2/3 قومی اسمبلی کی ہوگی، اپروول ہوگی تو یہ امینڈمنٹ پاس ہوگی. تو اب ٹھیک ہے، ان کا وہ رائے تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن اب وہ ایکسیپٹ کرے جمہوریت کے مطابق. اگر 2/3 میجارٹی نے اس کو پاس کیا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب کافی بحث ہو چکی ہے اور بات چیت ہو چکی. جی کیسے صاحب، اب ہم اس طرف بھی آئیں گے یقینی طور پر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آخر اپوزیشن کو جو ہے وہ اعتراض کیا ہے اس ترمیم کے اوپر، کیونکہ آپ تو جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو سب اچھا کی رپورٹ ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی رہنما سینیٹر خرم ذیشان صاحب. سینیٹر صاحب، اب بریک سے پہلے وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے برائے سرمایہ کاری بورڈ کیسر احمد شیخ صاحب، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ آخر پی ٹی آئی کو مسئلہ کیا ہے اس ترمیم سے. ان کو یہ سوال ان کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. دیکھیں، ویسے تو اس ترمیم کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ ان کو جانا تھا، شاید وہ چلے گئے ہیں. تو وہ ابھی تک جانے سے پہلے وہ یہ نہیں بتا سکے کہ اس ترمیم میں جس کی وہ اتنی تعریفیں کر رہے تھے اس کی کوئی ایک مثبت بات وہ بتا نہیں سکے، اور بتا نہیں سکے یہ بات کہ کیا وجہ تھی اس ترمیم کو لانے کی، کس کے کہنے پہ لائی گئی، کیا یہ اپنی مرضی سے لے کر آئے ہیں. اور واقعی مطلب آپ نے اگر ملک میں اتنی بڑی اپنے آئین کا بالکل ڈھانچہ بدلنا ہو تو آپ اس کو 1 گھنٹہ بحث کر کے آپس میں اس کو کر لیں گے. اور میں یہ بھی یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ بحث بھی انہوں نے نہیں کی ہوگی. تو کیا اس پہ جی دوسری بات میں آپ سے اس پہ یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ پوچھا کہ اس پہ ہمیں کیا اعتراض ہے. آپ سوچیں، پاکستان کو ہمارے درمیان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک وفاقی وزیر وہ بادشاہت کے رستے پر ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. آپ وہ اور ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں، اور ملکوں سے اچھی چیزیں کوئی نہیں سیکھ سکتے. ہم وہاں کا سارا گند ہم نے لا کر یہاں پر اپنے ملک میں جمع کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے یہ جو ترمیم کی اس میں اس کی بات کی ہے، ایک تو ہو گیا اس کی 243 پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا آپ کا؟ جوڈیشری پہ میں بات کروں. 243 پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کا؟ کس پہ؟ 243 شک کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ بالکل اعتراض ہے، بالکل اعتراض ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی کمانڈ میں بھی ڈیولیوشن آف پاور ہونی چاہیے، ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو مل کے اس چیز کو، مطلب اس کو استثناء بھی دے دیا آپ نے. اچھا سینیٹر صاحب، یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اب جو ہے وہ ایک احتجاج کی کال دے دی ہے اور ترمیم کے خلاف کہا ہے ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم جس حد تک جانا پڑا جائیں گے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے سڑکوں پہ جانے سے اس کا کیا حل نکل سکتا ہے، اور سڑکوں پہ جائیں گے تو کیا کامیابی ہوگی؟ بالکل کامیابی ہوگی. ہمیں ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں کبھی یہ نہیں لگا کہ ہمیں اس پہ ناکامی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے دھونس دھاندلی، دھمکی، لالچ، اس سے آپ نے کاغذوں پر تو ایک ترمیم کر لی، لیکن یہ ترمیم آپ کو ہضم تو نہیں ہونے دیں گے ہم، اور ہم روڈز پہ نکلیں گے. اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو خان صاحب نے یہ رسپانسبلٹی دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی تجربہ کار، پوری ان کی سیاست مزاحمت کی سیاست میں گزری ہے. اور ان کے ساتھ جب پی ٹی آئی کی ینگ جو ڈائنامک ابھی کے پی کے میں آپ کو لیڈرشپ نظر آ رہی ہے، یہ ایک بہترین کمبینیشن ہوگا، اور آنے والے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ روڈز پہ بھرپور قسم کی ایک تحریک ملے گی. اچھا، این ایف سی ایوارڈ کے اوپر جو ہے وہ واپس ہو گئی اس کی ترمیم، اور نہیں ہو سکا. یہ جو 2 وزارتوں کا معاملہ تھا، تعلیم اور آبادی، وہ نہیں ہو سکا، اور یہ ترمیم جو ہے یہ واپس لے لی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑا اعتراض اس کے اوپر اٹھایا گیا تھا. تو کیا پی ٹی آئی اس پر خوش ہے؟ دوسری طرف جو اے این پی کی
صوبے کا نام تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک ترمیم بھی وہ بھی نہیں ہوئی، ایم کیو ایم کے حوالے سے ایک نہیں ترمیم جی، تھی غیر وہ بھی نہیں ضروری ہوئی۔ کسی چیز پر بھی ہم خوش نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایک اپنا اس میں انہوں نے وہ کرنا نہیں تھا، انہوں نے صرف اس لیے ڈالا تھا کہ ان کو پوائنٹ سکورنگ کا ایک موقع ملے، جو انہوں نے سکور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن قوم دیکھتی ہے، ہر چیز کو سمجھتی ہے، اندھی نہیں ہے قوم، تو یہ چیز انہوں نے کرنی کبھی بھی نہیں تھی۔ اور جہاں تک صوبے کے نام چینج کرنے کی بات ہے تو کوئی اس کی میں تو ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، اور یہ غیر ضروری چیز ہے۔ تو پیپلز پارٹی اس جرم میں، جس کو وہ آج بھی میں کہیں پہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا میں بیان سن رہا تھا کہ یہ بھٹو کی امانت ہے، تو بھٹو کی امانت کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے، آپ نے اس کو آج باقاعدہ طور پہ دفن کر دیا ہے۔ تو میرے خیال میں تو ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ وہ جو ایک عمرانی معاہدہ تھا وہ میرے خیال میں تو توڑ چکی ہے، اور اب شاید ہمیں ایک نئے عمرانی معاہدے کی بھی ضرورت پڑے گی۔ آپ تو عمرانی بہرحال معاہدے کی بات کر رہے ہیں سینیٹر صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، آپ دیکھیں گی کہ ہم نکلیں گے، لیکن خان صاحب کی طرف سے بھی یہی ایک اعتراض جو ہے وہ رہا ہے، اور وہ کافی ان کی اظہار برہمی بھی سامنے آیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ متحرک نہیں کر سکی لوگوں کو، سڑکوں پر ماضی میں جتنے بھی کالز دی گئی اس میں نہیں نکال سکے۔ کیا اس کی وجہ اندرونی اختلافات ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو آپ کیسے یقینی بنائیں گے؟ بالکل، یہ بات کبھی بھی خان صاحب نے اس پہ ہمیشہ پارٹی کو مبارکباد دی ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ خان صاحب کی کال ہو، پارٹی کی کال ہو اور لوگ نہ نکلے ہوں۔ آپ نے دیکھا 4 اکتوبر کو لوگ نکلے، 26 نومبر کو، 24 نومبر کو لوگ نکلے، اس کے بعد جو کے پی کے میں جلسے ہوتے رہے، لوگ نکلے، اور ان حالات میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس طرح سے زمین تنگ کی گئی ہے، اس کے باوجود جس طرح تحریک انصاف نے اپنے پاور دکھائی ہے اسٹریٹس پر، یہ پاکستان کی کسی پارٹی کو میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے پورے ملک کے سامنے، کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنے لوگ نکال کر دکھا دے۔ تو پی ٹی آئی کبھی بھی لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنے میں ناکام نہیں ہوئی، خان صاحب نے ہمیشہ شاباش دی ہے، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی نکلیں گے اور بہت جلد نکلیں گے۔ بہت شکریہ سینیٹر خرم ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس بار پی ٹی آئی کامیابی کے ساتھ جو تحریک جس کا آج اعلان کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان موومنٹ کی جانب سے، تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ اور اب پروگرام میں ذکر ہوگا پاکستان اور افغان طالبان قیادت کے درمیان ترکیہ میں ہونے والے مذاکرات کے تیسرے راؤنڈ کی ناکامی کا، اور موجودہ پاک افغان کشیدگی کے بڑھنے کے خدشات کا۔ 7 نومبر کو استنبول میں ختم ہونے والے ان مذاکرات میں پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان دہشت گردی روکنے کے لیے ایک مشترکہ میکانزم پر اتفاق ہونا تھا، اور پاکستانی قیادت کا 1 پوائنٹ ایجنڈے پر یہی اصرار تھا کہ طالبان رجیم اپنی سرزمین پر موجود کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے۔ دوسری جانب افغان طالبان رجیم 3 پوائنٹس پر مذاکرات کرنے پر اصرار کرتی رہی، جن میں افغان مہاجرین کی پاکستان سے واپسی کے عمل پر تحفظات، کشیدگی کے باعث بند تجارتی روٹس کو کھولنے پر زور، اور مبینہ طور پر امریکی ڈرونز کے افغان سرزمین کے خلاف استعمال کا ایشو شامل تھا۔ بظاہر یہ موقف افغان طالبان کی جانب سے اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کی کوشش تھا۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد پاکستان دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں یہ موقف اپنایا ہے کہ ایک طے شدہ دورانیے کے دوران افغان حکومت نے دہشت گرد عناصر کے خلاف ٹھوس کارروائی نہیں کی، جبکہ گزشتہ 4 سال میں افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا، جس پر پاکستان نے ہر بار تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے بقول طالبان حکومت نے دہشت گرد عناصر کو پناہ دے کر ان کی سرگرمیوں کو فروغ دیا، اور یہ مسئلہ انسانی ہمدردی کا معاملہ نہیں۔ دوسری جانب ترکیہ میں مذاکرات کی ناکامی کے بعد ایران نے پاکستان اور افغان طالبان قیادت کے درمیان ثالثی کی آفر کر دی ہے، اور ساتھ ہی اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ترکیہ کے وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں تاکہ افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ کا عمل آگے بڑھایا جا سکے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ طالبان قیادت کے موجودہ طرز عمل کے باعث مزید بات چیت کی گنجائش کتنی بچی ہے، اور آنے والے دن اس تناظر میں موجودہ کشیدگی کو مزید کتنا بڑھا سکتے ہیں۔ اسی اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار اور سابق نگران صوبائی وزیر داخلہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی رائے میں پاکستان اور افغان قیادت کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی ہے؟
دیکھیں پاکستان نے ایک ہی پوائنٹ رکھا اور بڑے فرم طریقے سے اس کو فالو کیا. سارے لاجیکل اس کے سولوشن دیے، فیکٹس اینڈ فگر دیے، میڈیٹرز کو بالکل کنونس کیا. دے گاٹ کنونس کہ بالکل پاکستان کا نقطہ نظر ٹھیک ہے. دا ایشو واز ہٹ درمی آف افغان طالبان ٹیم. نہ وہ انٹرسٹڈ تھے، نہ وہ تیاری کر کے آئے تھے، اور نہ وہ ریٹرن سائن کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ یہ کہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جی یہ تو پاکستان نہیں ہے، ہمارے پاس آ کے ریفیوجی بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کی بات کرنا. اور وہ بہانے بند کیونکہ بینوں کے کس طریقے سے ان کا کٹ جو آئیڈیالوجی ایک ہے اس پہ لگے ہوئے تھے. پاکستان نے ہمیشہ اپنا نقطہ نظر بتایا بہت اچھے طریقے سے، اور میڈیٹر کنفرنٹ کے پاکستان کا نقطہ ٹھیک. اسی لیے ترکی کی ابھی ٹیم دوبارہ پاکستان آ بھی رہی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ، پاکستان نے ہر دفعہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ بات کی اور پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے بات کی. بالکل، بیکاز وی نو کہ وی ور رائٹ. ہم نے اور کوئی بات نہیں کی. ہم وی وانٹیڈ کہ یہ ہر دفعہ پیس کو چانس دیا کہ شاید ان کو اب سمجھ آ جائے، اب سینس پرویل کر لے. بٹ یہ افغان طالبان رجیم الیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل انکلوسیو نہیں ہے، ایتھنک بیلنس نہیں ہے. اس کے بعد ان کے دیکھیں 4 سال میں انہوں نے کسی دنیا کے ملک سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کر سکے. ایون انڈیا سے جس کے کلوز ہیں انہوں نے بھی رکھی ہیں تعلقات. اس سے سوچے نہ ہیومن رائٹس وہاں کے کوئی وہ فالو کرتے ہیں. آپ نے بھی ابھی بریگیڈیئر صاحب نشاندہی کی ہے، اس پر ایک سوال میری طرف سے لے لیجئے گا کہ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ طالبان رجیم جو ہے اور جو افغان رجیم ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے استنبول پہنچی تھی، اور جس انداز میں یہ مذاکرات ہوئے وہ تو پاکستان کے خلاف ایک چارج شیٹ لے کر آئے تھے. تو اس اپروچ اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیا کوئی بھی انگیجمنٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت کامیاب ہونے کا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو؟ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، بٹ وی ور اسٹل کیپنگ اے فنگر کراس کہ شاید بات بن جائے. اس لیے دیکھیں، اور پھر ہوتا یہ کہ جب بھی آپ مذاکرات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ایک ورکنگ کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرتے ہیں تاکہ ماحول اچھا ہو، اور اس میں آپ کچھ چیزیں گیو اینڈ ٹیک کے مسئلہ حل کر لیتے ہیں. یہاں پر جب وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں، یہاں یہ فائرنگ کرتے تھے، بارڈر کراسنگ کر رہے ہیں، چمن بارڈر کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں، پھر بھاگ رہے ہیں، کچھ ہم فائر کرتے تھے. یہ ماحول کو اسپائل کرتا ہے. دے ور ناٹ انٹرسٹیڈ. اس کے ساتھ اب ہمیں پرابلم کیا کہ ہم افغان عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. بیچاروں نے بڑی میجرز کی ہیں پچھلے 3 دہائیوں سے. آپ دیکھیں وہ کیا کرتے آ رہے ہیں. ان کے بچوں نے ایجوکیشن، خواتین، ان کے عوام کو تکلیف. اب اگر ہم ان کو لاجسٹک سپورٹ بند کر دیں، وہاں ٹرانزٹ بند کر دیں، یا آٹا، چینی اور فرٹیلائزر بند کر دیں، کس کو کون سفر کرے گا؟ افغان عوام. ہم نہیں چاہتے یہ، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ لٹیرے ہیں، ان کو پیسہ چاہیے، اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ. کچھ اور ان کو پرواہ بالکل. اس لیے میں یہ کہتا ہوں اب بالکل بریگیڈیئر صاحب، اور جس وقت جو ایک دم سے جو ہے جب افغان رجیم چینج ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کتنی جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں، وہاں پہ انسانی مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے تھے، اس میں پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا. یہاں پر کانفرنسز ہو رہی تھیں، ان کے لیے پیسے جمع کیے جا رہے تھے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا تھا. لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان پاکستان پر افغان مہاجرین کی واپسی میں غیر شفافیت کا کبھی الزام لگاتے نظر آتے ہیں، کبھی مہاجرین کی آڑ میں دہشت گردوں کو افغانستان بھیجنے کا مضحکہ خیز بیان جو ہے وہ ان کی طرف سے، اور الزامات جو ہیں ان کی بوچھاڑ دکھائی دے رہی ہے. تو یہ بھارتی سرپرستی کی طرف اشارہ نہیں کرتا تو اور کیا کرے گا؟ اور پھر اس صورت میں آگے بڑھنے کا کیا عمل ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں اب یہی ہے نا کہ آپ ایک ہمارے ہمسایہ ہیں. پاکستان سے آپ کے بارڈر ملتے ہیں، پرماننٹ بارڈر ہے، چینج ہونے والا نہیں ہے. ہمارے آپ سے دینی تعلق بھی ہے، کلچرل تعلق بھی ہے. دونوں طرف پشتونز ہیں، دونوں طرف انٹر میرجز ہیں. ہمارے پاکستانی پشتون جو ادھر افغان پشتونز ہیں، دے ڈونٹ ریئلائز کہ اس سے کیا تکالیف ہوں. لیکن پرابلم یہ کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے. جی یہ وہ ہٹ اینڈ رن والے لوگ ہیں، آئے مشکیا بھاگے. ان کو حکومت چلانی نہیں آتی ہے. اب اس کے بعد ہم نے ابھی پورا چانس دیا کہ پیس کو چانس دیں ہم، لیکن واٹ آل وی کین ڈو. ابھی بھی اسٹیٹ پر ابھی دیکھیں، ابھی 1-2 دن کے اندر آ رہے ہیں، ترکیہ کی ٹیم آ رہی ہے، بڑا ہائی ڈیلیگیشن. ان کے فارن منسٹر ہیں، ان کے ان کے ڈیفینس منسٹر ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے انٹیلیجنس چیف آ رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پھر دے مائٹ ٹاک ٹو افغان طالبان رجیم.
ایران نے پیشکش کر دی ہے پاکستان تو پہلے بھی ایران کی بھی سن رہا تھا، ترکی کی بھی سن رہا تھا، اور بھی جو ممالک ثالثی کے لیے کردار ادا کرے تھے چاہے قطر ہو، ان سب کی سن رہا تھا، لیکن یہ ممالک ہم سے بات کریں گے، ان کے وفود یہاں آئیں گے، ہم سے بات کر لیں گے، اس کے بعد افغانستان جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے، وہ بات پہ اگر آ بھی جاتا ہے، سن بھی لیتا ہے، اگر وہ ایگری بھی کر لیتا ہے تو پھر اس کی ریلائبلٹی جو ہے اس کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. تو اس صورت میں کیا ہمارے ثالث جو ہیں وہ اس سارے معاملات کو سمجھتے ہیں اس انداز میں؟ دیکھیں وہ سمجھتے ہیں تبھی وہ ترکی کی ٹیم آئی ہے جی، قطر کی ٹیم سمجھ رہی تھی. ابھی بھی جب یہ آئے یہاں پر ظاہر کر کے دین جمائٹ کو اگین ایک کوئی سیشن چلے. پاکستان نے تو ابھی بھی کہا جب تک چیز پر ٹیمپریری مینٹین ہے وی ول ناٹ ریئیکٹ، وی وانٹ کہ کسی طریقے سے ہو جائے، بیکاز ہمارے انٹرسٹ میں انڈیا ول بی موسٹ ہیپی اگر پاکستان اور افغانستان میں لڑائی ہوتی ہے. افغان طالبان کا عوام کا نقصان ہوتا ہے، افغان طالبان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر بھی ہمیں تکلیف ہوگی. ہمارے ساتھ بڑے اچھے روابط ہیں ان کے، اس لیے ہم نہیں چاہتے. لیکن نوئنگ کہ ہمارے پاس اگر لاسٹ ہوگی دین وی نو واٹ آل وی کین ڈو، ہماری کیپیبلٹی کیپیسٹی. بٹ اس کے علاوہ بھی ہم کہیں گے چائنا ایران اگر بیٹھ کے بھی ثالثی کا کردار کرتے ہیں جس طرح ایران نے کہا، تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. وی وانٹ کہ لاسٹ تک ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ پاکستان نے کوشش نہیں کی، کیونکہ انڈیا از اے اسپوائلر. انڈیا از دا ون جس کا ایک کھیل ہی یہی ہے کہ وہ لڑائیاں کرائے، پراکسیز کو استعمال کرے، ادھر ہندوستان ادھر خارج ان کو لے کے چلے. تو اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ افغان عوام طالبان کو سمجھ ہونا چاہیے آپ کا خیر خواہ کون ہے. کیا ہندو ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کا وہاں پر جو ظلم و بربریت کر رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، تو پھر آپ کون سی اسلام کی بات کرتے ہیں؟ یہ چیز ان کو سمجھنے کی نہیں آ رہی. ادروائز پاکستان کین پلے ہیل. اگر ہم اتنے بڑے انڈین فورس کو، ایئر فورس کو، فوج کو، اتنے بڑے ملک کو 2 سے 3 دن کے اندر گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر کے شکست فاش دے سکتے ہیں، اور امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے یس دے ہیو ڈن اٹ، 8 جہاز بھی گرا دیے اور یہ کچھ کر دیا. تو افغانستان کیا ہے؟ نتھنگ. نہ فوج، نہ ٹرین فوج، نہ ان کے ویپن ایمونیشن. صرف یہ وہ ہے بنچ آف جو ان کے یہ ٹیررسٹ ہیں جو آتے ہیں فائر کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. وین وی ہم نے 22 پوسٹیں کیسے قبضہ کر لی تھی. سو دے شوڈ اسٹل انڈرسٹینڈ کہ وی کین ڈو بٹ وی ڈونٹ وانٹ اٹ. ادروائز طور پر میں واقعی جو ڈیفینس منسٹر کا واقعی ہم چھپتے پھر رہے ہوں گے، لیکن افغان عوام کو تکلیف ہوگی. ترکیہ کے وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں، ابھی آپ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے. وہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس چیف ہیں اور پاکستان کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ بات کریں گے، لیکن کیا پیرالل افغانستان کے ساتھ بھی کوئی ممالک بات کر رہے ہوں گے جو ان کو بھی یہ بات سمجھا رہے ہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کر بڑھنا ہے؟ دیکھیں آئی تھنک ایران نے ایک جو بات کی ہے، ایران نے سیٹ تو پاکستان کا بالکل جو موصل، تو ایران شوڈ بی پیرالل بیکاز ایران کا سب سے زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ وہ ہے ایران کا، بیکاز ناردرن کمانڈ، ناردرن جو ایریاز ان کا ہے جس میں ازبیک، تاجک، ہزارہ جی سارے جتنے عامر شاہ مسعود کا بیٹے ہیں وہ سب دیر پارٹ، اور وہاں ان کا کنٹرول نہیں ہے. تو یہ وہ ان کو کنٹرول کر کے بھی سمجھا سکتے ہیں. لیکن میک دم انڈرسٹینڈ، بیکاز دیکھیں یہ افغان طالبان رجیم جو ہے یہ سارے پشتونز ہیں، 42% ہے، تو باقی تو ایتھنک بیلنس ہے ہی نہیں. اور یہاں پر سارے جو ہمارے سدرن سائڈ پہ ہیں جہاں آپ لے کندھار، کابل لے لیں، یہ سارے پشتونز ہیں. تو یہاں پر ان کا کنٹرول ہے لیکن باقی جگہ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو یہ بہانہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ TTP ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ فرض یہ ہمارے پاس ہندوستان ہمارے کنٹرول میں نہیں. سب کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا رہنا جینا ایک ہے. بٹ ون تھنگ آخری نوٹ پہ یہ بتائیے گا کہ 20 خارج آج بھی جہنم واصل کیے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز نے، تو ایسی صورت میں جب ایک طرف دہشت گردی جاری ہے اور جو موجودہ اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے مذاکرات کو لے کر، تو آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں مذاکرات کا؟ دیکھیں اگر تو جس طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے پاکستان بہت تحمل کا مزاج مظاہرہ کر رہا ہے. اگر ٹرکش ٹیم آئی ہے اس کے بعد ایران ٹرائی کرتا ہے، وی ول اسٹل ویٹ. لیکن اگر جہاں سے کراس بارڈر ٹیررزم ہوگی وی ول گو فار اٹ. ہم اب اگر کراس بارڈر کو وائلیشن ہوتی ہے وی ول ناٹ ویٹ اٹ. ہم ادھر اپنا آپریشن رکھیں گے، اگر مذاکرات کرنے کرتے رہیں، جب جہاں کامیاب ہوں گے وی ول اسٹاپ اٹ. So this is what is the policy, hard state, new normal. This is the Pakistan established here and we will ensure it is maintained properly.
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे और कहना था कि अब न्यू नॉर्मल यही है कि मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। तुर्किया का एक आला सतह डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है, इसके साथ ईरान ने जो है वो अपनी सालसी की पेशकश की है। ये तमाम जो सालसी की पेशकशें हैं और मुज़ाकरात हैं अपनी जगह, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होगी, पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये दो टोक मौक़िफ़ है पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ ही चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।